अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम अल्लाह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला यस्तजाबु लहू। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह मायदा ही पढ़ रहे हैं और आज हम उसकी आयत नंबर 90 से शुरू करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोगों ने जो पिछले ख़त्म किया था उसका थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने, क्योंकि सूरह मायदा पढ़ रहे हैं जिसमें अहकामात, बड़े मुहकम अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं। और उसमें जो एक हुक्म जो हमने पीछे पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईमान वालों को कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के हराम को तुम हलाल नहीं कर सकते, इसी तरह अल्लाह ताला के हलाल को तुम कोई हराम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला और जो अल्लाह ताला ने उसमें से खाओ, रिस्क जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है पाकीज़ा, तुम उसमें से खाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। फिर फरमाया था कि तुम अल्लाह से डरते रहो ए मोमिनो, अगर तुम ईमान वाले हो तो पाकीज़ा हलाल तैयब खाओ। फिर कस्मों की बात की थी कि अल्लाह ताला तुम्हारी लग़्व कस्मों पे जो तुम बिला इरादा कसम खा लेते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी उस पर पकड़ नहीं करता। लेकिन जो कस्में तुम इरादतन खाते हो तो तुम और फिर वो कस्में पूरी नहीं करते, तुम जब उसको तोड़ो तो उसका कफ़ारा अदा करो। और कफ़ारा क्या बताया था कि या तो तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ औसत दर्जे का जो तुम अपने अहल को खिलाते हो, या अगर नहीं खिला सकते तो उनको 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाओ। अगर वो भी नहीं पहना सकते तो फिर तुम एक गुलाम आज़ाद करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तुम 3 दिन के रोज़े रखो और अपनी कस्मों को कस्मों की हिफाजत करो। और ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए बयान किए अपनी आयत ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हर स्टेप पर तुम्हारी गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आयत नाजिल फरमाई है। आज अल्लाह ताला के अहकामात में से बहुत इम्पोर्टेंट हुक्म है जो हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना, निदा किसको पुकारा जा रहा है? आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मोहब्बत के अंदाज में कि ए ईमान वालो, इन्नमा, सिवाय इसके कि नहीं। देखिए, सिर्फ इन्ना नहीं कहा, इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्नमा सिवाय इसके कि नहीं, यानी कि इसमें इसकी एम्फेसिस देखें कि दिस नॉट अदर देन दिस। अल खमरू के शराब, खमर, खमर किसको कहते हैं? खमर कहते हैं कि वो चीज जो अकल को ढांप ले उसको खमर कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, वल मैसिरू, मीम यहाँ पे या सीन और रूट लेटर्स हैं। या जुआ, कोई भी माल जो बहुत आसानी से हासिल हो जाए, इजीली, जिसको यसर का मतलब आसानी होता है, तो मई सिरू के यानी कि जो माल आसानी से हासिल हो जाए उसको जुआ, यानी कि जो बगैर किसी मेहनत के और बाय चांस जिसमें बाय चांस यानी कि किस्मत आजमाने के लिए जो लगाई जाती है बात के, उसको मैसिर के जो आसानी से आपने कोई मेहनत नहीं की और आपको आसानी से मिल गई, उसको जुआ कहा जाता है, जैसे उर्दू जुबान में। वो नंबर 3, वल अंसाबु, अंसाब नून स्वाद बारूद लेटर्स, अंसाब कहते हैं कि किसी चीज को नस्ब कर देना, गाड़ देना। तो यानी कि यहाँ पर बुतों के लिए आए हैं, तो उनके वल अंसाब और थान, बुतों के थान, यानी कि जो
بت اور ان کے تھان گاڑے ہوئے جہاں پر جیسے کوئی بھی جیسے مطلب کہ کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جہاں پہ جا کے انسان پرستش کرنے لگ جائے اس کی اور عبادت کرنے لگ جائے، اس کے لیے آیا ہے۔ نمبر 4 والازلام، یہاں پر تیر، ایسے تیر اور جو فال کے لیے نکالے جاتے ہیں، اس کو تیر پھینک کر فال نکالی جائے، اس کو ازلام کہا گیا ہے۔ یعنی کہ خمر، شراب، میسر، جوا، والانصاب اور تھان بتوں کے، والازلام اور تیر فال کے، رجسن ناپاک ہیں، رجس ہیں، را جین سین لیٹرز، ناپاک ہے، من سے عملی کام، الشیطانی شیطان کے، فجتنبو پس تم بچو اس سے، لعلکم کیوں بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی فلاح چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے زیادہ یہاں پر کمانڈ نظر احکامات، محکم احکامات دیے گئے ہیں کہ ایمان والوں کہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام ہیں، شیطان کے اعمال سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر دیکھیں رجس کہا ہے، اور کیا ہے رجس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ بہت زیادہ ناپاکیزگی، گندگی، ایسی گندگی جس کو دیکھ کر گھن آئے، اس کو کہا کہ جیسے شیطان کا فضلہ کہ جس کو دیکھ کر گھن آئے، اس کو خمر اور جوے اور بتوں کے تھان اور تیر، فال کے تیر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے رجس کہا ہے، اور یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو اس کو پتہ ہے کہ جو اس نے نافرمانی کی ہے اس کا انجام جہنم ہے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے بندوں کو بہکاتا ہے تاکہ وہ اس کے باتوں میں آ کر وہی کام کریں جو شیطان کرتا ہے، تاکہ اس کا شیطان اپنے ساتھ ان کو لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے یہ اعمال ہیں تو تم ان سے بچو۔ کیا ہم دیکھیں اردو زبان میں جب ہم کسی کہتے ہیں اجتناب کرو تو اس کا بہت ایزی مطلب لیا جاتا ہے، جیسے کہ کہ بچنا، کہ اٹس اوکے کہ نہ کرو اس کو، لیکن عربی زبان میں اجتناب کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایمفیسس ہے، اس طرح کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، کہ تم سوچو بھی نہیں، تمہارے پاس اویلیبل بھی ہو تو تمہیں اس سے کوئی لگاؤ ہی نہ ہو، تم اس سے کہو کہ مجھے یہ چاہیے ہی نہیں۔ اس چیز کا نام اجتناب ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت الفاظ یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ بس ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم فلاح پاؤ، فائدہ تمہارا ایمان والوں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو ہم لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ احکامات دیے کہ ان ساری چیزوں سے بچو، کیونکہ خمر کیا چیز ہے، خمر ہر جو چیز دیکھیے عقل کو جو ڈھانپ لے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ خمر شراب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شراب ایسی چیز ہے جو انسان کے برین پہ افیکٹ کرتی ہے، کہ اس میں اس کی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی مینٹل کیپیسٹی پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتا ہے، اس کو صحیح اور غلط میں تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث کا مطلب کہ خبیث کی جمع خبائث کے، خبائث گندی چیزوں کی جڑ ہے، یہ ہے ام الخبائث ہے شراب۔ آپ پھر وہ واقعہ یاد کر لیں جو بہت کامن واقعہ ہے، جو سب کو پتا ہے، کہ جیسے کسی کو یہ کہا گیا کہ ٹارچر کرنے کے لیے کہ تم جو ہے ہم تمہاری جان چھوڑیں گے اس پہ کہ تم شراب پی لو، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑی حرام چیز ہے، میں تو شراب نہیں پی سکتا۔ اس کو دوسری آپشن دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے شراب نہیں پینی تو تم ایسا کرو کہ تم جو ہے زنا کر لو۔ اس نے کہا ہو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتا۔ تیسری اس کو آپشن دی کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو، اپنی جان چاہتے ہو بچانا، تو تم پھر ایسا کرو کہ قتل کر دو۔ تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو اور بھی زیادہ سب سے مطلب کہ حرام ہے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت ہی زیادہ گندی بات ہے۔
تو اس کو کہا نہیں تمہارے ان تینوں میں سے کچھ ایک کرو کہ تاکہ تمہاری جان بچ جائے. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے. ان سب میں سب سے کم سو جو چیز لگی اس کو فیل ہوا کہ اس نے کہا چلو میں شراب پی لیتا ہوں، کم از کم اس سے میری جان تو نہیں، مطلب کہ میں اتنے بڑے گناہوں سے تو بچ جاؤں گا. جیسے اس نے شراب پی اس نے تینوں کام کر لیے. اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں پر لعنت فرمائی. شراب پینے پر، شراب پلانے پر، شراب خریدنے پر، شراب بیچنے پر، شراب ڈھونے پر، تو اسی طرح اور بھی زیادہ. تو ایک بہت سے جو اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ون آف دا اسکالر کہ شراب بیچنے والے کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ جو شراب خریدنے والا ہے یہ اس کا کیا کرے گا، آخر تو پیے گا نا. تو دیکھیں یہ شراب کوئی آسان بات مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اس کو بہت ایزیلی لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ او اس میں مطلب کہ اٹس اوکے، اٹس ناٹ اوکے. یہ تو ام الخبائث ہے. جو شراب پی لے گا تو اس میں اس کی تو ساری اس کی اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. شراب ڈھونے والے کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پینے سے زیادہ شراب بیچنے والے ہیں، شراب بیچنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کرے. اور مطلب سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہتے ہیں جو پینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بحث و مباحثے کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام سے زیادہ بڑا یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ یہ سب رجس ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے. تو اس کو جو ہے اس سے تم دور رہو، اس کے تم قریب بھی نہ جاؤ. دیکھیں جب یہ حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم آیا ہے. شراب کی حرمت عرب کلچر میں بہت زیادہ وہاں پر ان کی گٹھی میں تھی شراب پینا. اور یہ جو جوا اور پانسی تو قرآن کے نزول سے پہلے ان چاروں چیزوں کی بہت زیادہ ان کو لت تھی. اللہ تعالیٰ نے، اور کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جوا ایسا پہلے شراب کی بات کر لیتے ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے وہ ایسے پیتے تھے جیسے آج ہم پانی پیتے ہیں، رائٹ. تو اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بہت بتدریج کی. بہت 3 دفعہ اس کی حرمت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دوسری جگہ ہم سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ تم اس نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تمہیں نہیں پتا تم کیا پڑھ رہے ہو تو تم غلط پڑھ لو گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو حرام قرار دے دیا، اس کو رجس کہہ دیا. بالکل اس کی حرمت کے احکامات یکے بعد دیگرے نازل کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگ اس کو جو ہے بتدریج اس کے عادی ہو جاؤ اور اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب یہاں پر تیسری دفعہ یہ حکم آیا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگوں کے شریعت میں جو ہم پڑھتے ہیں ہسٹری میں کہ جو لوگوں کے منہ کے پاس جام تھے لوگوں نے ان کو توڑ دیا. جو مٹکوں جن میں شراب بھری ہوئی تھی مٹکوں کو توڑ دیا. جو برتنوں میں شراب تھی وہ برتن انڈیر دیے گئے. وہ چیز جو عرب کے لوگوں کو بہت پیاری تھی وہ اب گندے پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی. کسی صحابی نے شراب پینے کی خواہش بھی نہ کی جب یہ آیات نازل ہو گئیں. یہ تھا قرآن کا اثر، یہ تھا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کی ٹریننگ، اس کا ایفیکٹ. اسلام ایک ریولوشن لے کر آیا تھا. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 14 یہاں سے کہنا چاہیے کہ 14 امریکہ میں تقریباً 14 سینچری میں یا کب بہرحال امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک تحریک چلائی، کیمپین چلائی کہ جس میں انہوں نے میڈیا کو انوالو کیا. انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا کہ شراب کو ختم کر دیا جائے کیونکہ شراب میں نقصان ہی نقصان ہے نا.
اس کے لیے انہوں نے ملینز آف ڈالرز اسپینڈ کیے، اور انہوں نے اس کو بلکہ لوگوں کو پنشمنٹس بھی دی، ایون لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں کہ ان کو پھانسی بھی دی گئی کہ ان کو سولی پر بھی چڑھایا گیا۔ آخر کار لوگ نہیں مانے اور حکومت کو اپنی شکست قبول کرنی پڑی، اور یہ کیمپین 1933 میں اس کیمپین کو واپس لے لیا گیا۔ اسی طرح برٹن میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی اسی طرح کی کوشش تھی کہ جو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، حالانکہ ان کو تو حلال حرام کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کہ اس کے ایفیکٹس اتنے زیادہ خراب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ اس کو ختم کر دیں، لیکن ان کی بھی پوری کوشش جو تھی ناکام ہوئی، اور 1961 میں ان کو بھی اس تحریک کو واپس لینا پڑا، اور اس کو پھر ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کو لیگلائز کر دیا گیا۔ آج ہمارے لیے جو ہے اس کو کرنا، اگر کسی کا گول یہ ہو کہ اس نے متقی بننا ہے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی اس کے بارے میں سوچنا ہی سوچ ہی نہیں سکتا مسلمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکے میں پانی ڈال دیں، اس کو ڈائلیوٹ کر دیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرکہ بنا لیں، اس کو ڈائلیوٹ کر کے اس میں پانی ڈال کے اس کا سرکہ بنا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا زیادہ حرام ہے تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ دیکھیے یہی تو جہاد ہے، جو ہم نفس کے ساتھ جو جہاد ہے نا، وہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ نہیں جہاد کے جو ہے، یہ تو لاسٹ پارٹ ہے کہ قتال کرنا۔ سب سے بڑا جہاد انسان کے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسر کی تھوڑی سی بات کر لیں، تو میسر وہ کھیل جس میں جس میں اتفاقیہ طور پر وہ جیت جائے اور اس کے ہاتھ منی لگ جائے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی دوسرے کھیلوں پر کی ہار جیت پیسے کی شرط لگا کر کیا جائے تو وہ بھی جوا ہے۔ اگزامپل گھوڑے دوڑانا، سٹا لگانا اس پر، رائٹ؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو بھی گیملنگ جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے، یا لوٹو کہا جائے۔ لوٹو میں بھی کسی کی منی ایک ہوتی ہے، اور پھر اتفاق سے کسی کو سارے لوگوں ایک بندہ جیتتا ہے، اور اس کی جس نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی اس کو مل جاتی ہے، ٹکٹ سب خرید لیتے ہیں۔ سوری۔ حضرت علی کا قول ہے کہ شطرنج پر بھی جس پر پیسے لگائے جائیں وہ بھی جوے کی فارم ہے۔ اسی طرح جو کارڈز کھیلے جاتے ہیں اور اس پہ پیسے لگائیں تو یہ بھی ایک جوے کی فارم ہو جاتی ہے۔ جو انصاب بتائے گئے، جو میں نے بتایا، جو بت جن کو عبادت گاہ بنا لی جائے، یا کوئی مزار ایسے بنا لیے جائیں، یا کوئی درخت ایسے بنا لیے جائیں جو نصب کی ہو اور جس کو عبادت گاہ بنا لیا جائے، تو یہ انصاب میں آتے ہیں۔ اور جو تیروں سے فیوچر پتہ کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وجس ہیں، ان سب سے بچو۔ یہ ساری سپرسٹیشیسنس ہے کہ آج کا دن کیسا ہوگا، یا فلانے کا یہ کیسا ہوگا، یہ سب سپرسٹیشیسنس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم بڑی سردی کے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر سردی سے بچنے کے لیے ہم کیا شراب پی سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پی سکتے۔ اگر وہاں کے رہنے والے نہیں مانتے تو ان سے جنگ کرو، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ پیتے، جب یہ احکام آئے تو لوگ نہیں انہوں نے سب نے چھوڑ دی۔ پھر بھی اگر کوئی اکا دکا کیس ہوتا تو اس کی سزا پھر 40 کوڑے اس کو لگائے جاتے، لیکن کوئی پراپر سزا ان کو، کیونکہ کیسز تھی، کوئی فکس سزا نہیں تھی۔ اور زیادہ جو ہے پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور تھا، جو کہ چھوٹا دور تھا، اس میں بھی کوئی فکس سزا نہیں تھی، 40 کوڑوں کی سزا رکھی گئی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ شراب کے نشے میں تو انسان بالکل ہی بے قابو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کی حد قذف مقرر کی، جو کہ سورہ نور کے احکامات پر قیاس کر کے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی، کیونکہ اس سے
उनको क्योंकि लोगوں پر بہتان لگانے کی وجہ سے انہوں نے اس کی 80 کوڑوں کی سزا جو وہاں پر سورہ نور میں ہے کہ اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ یہ ساری چیزیں رجس سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ان شیطانی اعمال کو سے بچنا ہے، ایسے بچنا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، کہ موجود بھی ہوں، اویلیبل بھی ہوں، پھر بھی ان سے کراہت محسوس کرتے ہوئے ان سے دور رہنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم فلاح پا سکیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لعلکم تفلحون. پھر فرمایا ان نماز سوائے اس کے کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی شیورٹی کے ساتھ فرماتے ہیں یرید ان نماز سوائے اس کے کہ نہیں یریدو چاہتا ہے شیطان شیطان ان یہ کہ یو کہ ڈالے بینا درمیان کم تمہارے العداوت عداوت اور البغضاء بغض دعات روٹ لیٹرز بغض فی الخمری شراب کی والمیسری اور جوے کے وَيَسُدَّ اور بند کرے تم کو یا روکے. صدہ کا مطلب ہوتا ہے سواد دار روٹ لیٹرز کے روکنا. کس چیز سے روکے؟ ذکر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. اور انس سراتی اور نماز سے. واپس حل کیا تم منتہون باز رہنے والے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں سب سے بڑی جو اخلاقی خرابیاں کس سے آتی ہیں؟ دیکھیں شراب میں یا اس میں پھر بہت ساری ڈرگز آ جاتی ہیں جو ہمارے برین کو ڈپریس کر دیں، جس کے کہ برین کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر وہ اسی خمار اسی کی میں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈرگز جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی لسٹ میں آ جائیں گی. تو وہ بھی جن کا افیکٹ جو ہوتا تو وہ بھی سب حرام اس میں آ جائے گا. کہ ان سب سے بچنا ہے. کیونکہ یہاں پہ فرما دیا کہ شیطان یہ سب شیطانی طور طریقے ہیں جن سے ایک معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض عداوت بڑھتی ہے. اور سب سے زیادہ تو دیکھیں کہ جو اگر آپ دیکھیں سٹیسٹکس کو تو جو ینگسٹرز میں ڈیتھ آف ریٹ جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹس. اور ایکسیڈنٹس کی سب سے مین وجہ کیا ہے؟ ڈرنک ڈرائیونگ. تو اسی لیے یہاں پر تو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرنک ڈرائیور ہو تو تاکہ اس پنش کیا جائے تاکہ وہ نہ اپنی جان لے اور نہ دوسروں کی جان لے. اور یہاں پر بھی یہی بات بتا دی کہ یہ تاکہ معاشرے میں شیطانی طور طریقوں سے بچو تاکہ معاشرے میں فساد برپا نہ ہو. اور اخلاقی زندگی ہر افرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اخلاقی زندگی برباد نہ ہو، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی زندگی بھی تباہ نہ ہو. افراد ان لغ باتوں میں سے ایسے منہمک ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ فرمایا کہ یہ تو دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ انسان کو اتنا محو کر دیتا ہے شیطان اور یہ سارے کام، تاکہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی بھول جاتے ہیں. جو بندہ نشے میں ہوگا وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اس کو کیا پتا ہوگا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے یا میں نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ یہ شیطانی اعمال ان سے کیوں بچنے کے لیے کہا؟ تاکہ یہ تمہیں دنیاوی زندگی میں بھی نقصان دے اور تمہارے دین میں تو بہت ہی زیادہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کام ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں کس قدر کامن ہے کہ جو جیسا کہ اسلام آنے سے قبل
جو حالات بتائے جا رہے ہیں جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، کیا آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آج وہی حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور اسلامی معاشرے میں بھی یہ حالات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو ان چیزوں سے بچائے۔ ایکچولی تو یہ باتیں جو ہیں یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو مخاطب کر کے فرمائے، بٹ اگر اس کے لیے جائیں تو یہ پوری ہیومینٹی کے لیے خراب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس سے باز رہنا نہیں چاہو گے، ان کاموں سے جو اتنے خراب کام ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور وَأَطِیعُوا، اور اتباع کرو یا کہنا مانو، اتباع نہیں سوری اطاعت کرو، اطیعوا اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَحَذَرُوا، یہاں پہ ہادار وارو لیٹرز، اور بچو یا ڈرو بھی آتا ہے، واپس ان اگر تولا تم پھر جاؤ تم فعلمو پس جان لو، انا یہ کہ انما یہ کہ اللہ اوپر رسولی رسول کے نہ ہمارے البلاغو پہنچانا ہے، المبین ظاہر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہاری رہنمائی کروں، میں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح اچھے انجام کو پہنچ سکتے ہو۔ پھر اس کا انجام بھی بتا دیا اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیا کرو، بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، اللہ کے برے انجام سے ڈرتے رہو۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پنش نہیں کرتے، اور بدلہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے رسول یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھ کر۔ پھر فرمایا لیسا نہیں اللہ اوپر الذین ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور کام کیے جنہوں نے صالحاتی نیک یا اچھے، جناحن کوئی گناہ، فی ما بیچ اس چیز کے کہ تعیمو کھایا انہوں نے، اذا جس وقت ماں کے اتقاؤ پرہیزگاری کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا اور کام کریں صالحاتی اچھے، ثم اتقوا پھر پرہیزگاری کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر پرہیزگاری کریں، واحسنوا اور احسان کریں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب دوست رکھتا ہے محسنین احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں اس کا شان نزول اس آیت کا کیا ہے کہ پہلے ہم ترجمہ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں مسند احمد میں اس آیت کا شان نزول مسند احمد ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شراب کی حرمت کے احکامات کے بعد، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو لوگ شراب پیتے تھے اور جنگوں میں لڑے اور وہ شہید ہو گئے، تو اب ان کے بارے میں کیا وہ اللہ کے اجر سے محروم ہو گئے، وہ محروم ہو جائیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حرام نہیں تھی تو لیسا علی الذین آمنوا کہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس حرمت کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت
हमें कहा है कि तुम उनको मोहलत दो, आहिस्ता-आहिस्ता वो इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो हमें भी दूसरों को स्पेस देनी चाहिए कि अगर कोई आके आहिस्ता टाइम दो कि उसकी रहनुमाई करो और उसको टाइम दो कि आहिस्ता-आहिस्ता वो इन चीज़ों से बाज़ आ जाए। और अल्लाह ताला की उनको पहचान कराएँ ताकि दर्जे-बदर्जा उनके अंदर हकीकी ईमान की तरफ वो आना शुरू हो जाए। कोई भी नेकियाँ करनियाँ शुरू कर दो, बजाए इसके कि उनको धुतकारो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है कि हम बजाए इसके कि हम लोगों को जो है लेट डाउन करें, बल्कि उनको नेकियों की तरफ बुलाओ और उनसे छोटी-छोटी नेकियाँ करते रहो ताकि वो इस चीज़ से दूर हो जाएँ और उनका ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाए। जैसे एक दरख्त है, अगर उसमें मतलब जो बढ़ता चला जाता है और जितना बढ़ता है तो उसकी जो जड़ होती है वो उतनी सख्त मतलब कि स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? इसी तरह ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग बढ़ता चला जाता है जब छोटी-छोटी नेकियां करते चले जाते हैं। तो जैसे ईमान बढ़ता है तो फिर इंसान के अंदर तकवा भी बढ़ता है। तकवा भी एक ड्राइविंग फोर्स है ना, तो जैसे तकवा बढ़ता चला जाता है तो अल्लाह का इंसान और करीब होता जाता है। और फिर जब अल्लाह के करीब होता है तो वो फिर एहसान के दर्जे में मोहसिन के दर्जे में आ जाते हैं। इंसान एहसान के दर्जे पर अमल करने लग जाता है। जैसे दुनिया में दौलत बढ़ती है तो उसका सोशल स्टेटस बढ़ता है, उसका रहन-सहन, उसका पहनना-सहनना जो है उसकी अपग्रेड होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, राइट? इसी तरह जब इंसान के दिल में ईमान आता है तो उसका तकवा का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है? जितनी मुश्किल इंसान इंसान हालात से गुज़रता है तो उसका ईमान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट? इसीलिए फरमाया कि तुम मत तकाओ, फिर ईमान लाए, तुम मत तकाओ, फिर ईमान लाए 3 दफ़ा जो यहाँ इस आयत में दोहराई हुई है। तो पहला जो तकवा जो होता है वो इंसान को पता होता है, राइट? ये इंसान के अंदर तकवा होता है, लेकिन जो दूसरा तकवा अल्लाह ताला ने फरमाया जब उसका अपग्रेड होता है तकवा ईमान बढ़ता है तो उसका तकवा फिर दूसरों को नजर आता है। फिर अल्लाह ताला ने तीसरी दफा फरमाया कि जो तकाओ तो फिर वो एहसान व आसनू फिर वो मोहसिन बनने लग जाता है, जो अभी हमने डिस्क्राइब किया। तो ये कितनी खूबसूरत बातें, कितनी खूबसूरत आयत है हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें कितना ज़्यादा चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे भी इस लेवल तक पहुँच जाएँ। इन आयत में नुकसान फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी इसमें इस चीज़ की दावत दे दी। इस्लाम इंसानी माशरे में लोगों को इज्तिमाई ज़िंदगी में चाहता है कि वो इज्तिमाई ज़िंदगी में भी एक-दूसरे के साथी बने, राइट? खुदगर्ज़ी और लालच और ये सारी चीज़ें जो फ़साद की चीज़ें उन सबको ख़त्म कर दे। राइट? तो इन्हीं बातों से एक-दूसरे की फिर इंसान एक-दूसरे का हमदर्द होता है, एक-दूसरे की जो एक के पास होते हैं वो चाहता है वो दूसरों की भी उसकी तरबियत करके उसको भी बुराई से बचा ले। और लेकिन उसके अगर हम देखें तो शैतान जो है वो बड़ा तंगदिली सिखाते हैं, बख़ीली सिखाते हैं। तो शराब और जुए की मदद से ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर ना आएँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन आयात में इतनी सारी चीज़ों की हुर्मत बता दिया कि इन चीज़ों से बचो ताकि तुम्हारे लिए फलाह पाओ, ताकि फिर फरमाया कि तुम्हारा तकवा बढ़ता चला जाए और ताकि तुम फिर एहसान के लेवल पर आ जाओ और ताकि तुम मोहसिनीन में तुम्हारा शुमार हो जाए, ठीक है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आओ और उसके हुक्मों को बेचूं चराग मान लो जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कह के कहा गया है और उनसे बगावत ना करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का तो फायदा है नहीं, राइट? अल्लाह ताला के फर्माबरदार बन जाएं और यही तो इन आयात का मेन जो है यही है कि अल्लाह ताला के फर्माबरदार बन जाएं और मोहसिनीन में शुमार हो। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो ईमान लाए हो लयब्लुवन्नकुम अलबत्ता ज़रूर आजमाएगा तुमको अल्लाह भी शैइन साथ चीज़ के मिना सईदी मिन से असैदी शिकार तनालुहु के पहुँचते हैं उसको अयदीकुम हाथ तुम्हारे वरिमा हुकुम वरिमाहु
اور نیزے کم تمہاری لیعلما تاکہ جانے اللہ، لیعلما تاکہ جانے اللہ اللہ میں کہ اس شخص کو جو یخاف وہ ڈرتا ہے ہو اس سے، یعنی کہ اللہ سے، بالغیبی بن دیکھے، پس فمن اعتدا پس جو کوئی حد سے نکل جائے، بعدا پیچھے، ذالکا اس کے، واپس لہو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم بہت دکھ دینے والا۔ یہاں پر اب دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس میں احرام کی حالت میں پابندیاں اور بیت اللہ کا حقیقی مقام سمجھ آئے گا۔ تو یہاں مطلب پھر دوسرا ٹاپک ہے، تو ان آیات کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیشن میں ان کو اچھی طرح دیکھیں گے۔ تو آج پھر ہم ادھر تک ہی اپنا سیشن رکھتے ہیں۔ انشاء تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلی ملاقات میں پھر فردر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے وہ وقت لائے صبح، تو ہم اپنا آج یہاں پر یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ ہمیں حرمت کے جو احکامات تھے، جو محکم احکامات، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ خرابی بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسانوں کے اندر بغاوت اور دشمنی اور حسد اور جیلسی اور قتل و غارت، اور معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں میں بہت پستی نظر آ رہی ہے۔ اور مین وجہ کیا ہے کہ شیطانی اعمال کے پیچھے لگے ہیں، اور جو اللہ کے محکم احکامات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا کام ہے پہنچانا آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سننے والے آگے سے آگے اس کو پہنچائیں، تاکہ ہم سب قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے خود بھی بچیں، اور ہم اپنے سوسائٹی میں بھی امن و امان ہو اور فساد ختم ہو، تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں ہمارا مقام ہو، تاکہ ہم سب جو ہے فلاح پانے والے اور محسنین میں شمار ہوں، تاکہ ہم سب کا انجام اچھا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔